राम राम मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द हिंदुस्तानी कल्चर में। और आज हम आप सभी के लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आप भी द हिंदुस्तानी कल्चर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज जी हम जरा बात करेंगे पाकिस्तान की। बहुत सारी न्यूज आज आई हुई हैं और उसमें जो है सबसे पहले सऊदी अरब से जो हमने लोन उठाया है और कहा है कि जी 72 आवर्स में वापस कर देंगे अगर सऊदी अरब ने कहा, यानी सऊदी अरब ने ये टाइम लिमिट दी है कि जैसे ही वो पैसे मांगेगा उसको 72 आवर्स में पाकिस्तान को वापस करने होंगे। इसके साथ साथ जी दो हमारे मिनिस्टर्स जो हैं वो स्कॉटलैंड गए थे, जरताज गुल और अमीन असलम आपस में लड़ पड़े। इसके अलावा हमारे जो पंजाब के गवर्नर हैं उनकी स्टेटमेंट आई कि जी मुझे तो साइड पे कर दिया है गवर्नरशिप देकर। इसी तरह की बहुत सारी न्यूज है जिस पे हम आज बात करेंगे। और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि कोई भी मिनिस्टर जो है बगैर परमिशन के अब बाहर नहीं जाएगा, यानी बाहर किसी और कंट्री में नहीं जाएगा। हमें जी आज ज्वाइन करेंगे ताहिर गौरा साहब। ताहिर गौरा साहब को आप सब जानते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। टैग टीवी इनका बड़ा जबरदस्त एक यूट्यूब चैनल है और इसके अलावा बहुत हम इनसे कुछ सीख सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच आरजू। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर। हम सबसे पहले अगर सऊदी अरब से शुरू करते हैं और आपको पता है कि किस तरीके से लोन लिया गया है और किन शर्तों पे लिया गया है, क्या देख रहे हैं आप इसमें? आगे क्या परेशानी आ सकती है, कौन सी नई मुश्किल खड़ी हो सकती है पाकिस्तान के लिए? देखिए, बुनियादी तौर पर अगर आप देखें तो ये लोन भी नहीं है। लोन वो होता है जो आप अपनी ज़रूरत के लिए, अपने मसाइल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रकम इनफैक्ट सिर्फ पार्किंग के लिए है कि आप अपने बैंक में पार्क कर सकते हैं, इस्तेमाल नहीं कर सकते, और उस पर भी हैफ्टी इंटरेस्ट है एक इस्लामी बरादर मुल्क का दूसरे इस्लामी मुल्क के लिए। और शराइत बहुत सख्त हैं, जैसा आपने शुरू में कहा कि अगर सऊदी अरब को कोई बात पसंद ना आए, जैसा कि OIC के सिलसिला में जब लास्ट टाइम शाह महमूद कुरैशी ने बयान दे दिया था कि जी कश्मीर पर OIC बोलती नहीं जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस पर सऊदी बहुत नाराज हुए थे, तो उन्होंने पैसा वापस मांग लिया था। और तब भी कोई काफी बड़ा उस वक्त भी अब मैं लोन भी नहीं कह सकता, बल्कि इसका जो उर्दू का वर्ड है वो शायद बराबर बैठेगा, वो है उधार। ये इस तरह का उधार है कि भाई हम आपको तेल उधार पे देंगे, और जाहिर है उस पर भी सऊदियों ने अपनी प्राइस लगानी थी। और फिर कहा कि पार्क के लिए तब भी कहा था पैसे देंगे, दिए और फिर वापस मांग लिए। तो काफी पाकिस्तान के लिए मसला हो गया था जब $1 बिलियन उन्होंने चीन से लेके वापस किया था। तो अब तो चीन से भी लेके वापस करने के काबिल नहीं है पाकिस्तान की हुकूमतें। तो इस सारी सूरत हाल में जब सऊदी ये कहता है कि अगर हमें आपकी कोई बात, कोई स्टेटमेंट पसंद ना आई, हम आपसे नाराज हुए, तो शाह मोहम्मद बिन सलमान कह देंगे या उनकी सरकार कह देगी कि पैसे वापस करो, 72 घंटे के अंदर आपको वापस करने होंगे। और अगर आप वो पैसे वापस ना कर पाए तो सऊदी कानून लगेगा, और जो भी प्रॉपर्टी, जिस पे भी पाकिस्तान से बाहर प्रॉपर्टी पे कब्जा हो सकता हुआ सऊदी सरकार का, वो कब्जा भी कर सकते हैं, जैसे एम्बेसीज होती हैं या पाकिस्तान की जो भी प्रॉपर्टी हैं। तो मतलब ये काफी एक अलार्मिंग और मैं तो कहूँगा कि शर्मनाक सूरत हाल है कौम के लिए। बहुत ही शर्मनाक सूरत हाल है, बदकिस्मती से, कि इस मुकाम पर रियासत पहुंच चुकी है कि एक बरादर इस्लामी मुल्क आप पर इस तरह की शराइत लगाए। मैं उनको कसूरवार नहीं ठहराता, कसूरवार जो है हमारी हुकूमतें, हमारी अपनी इस्टेब्लिशमेंट है, जिन्होंने कौम को और मुल्क को इस मुकाम पर पहुंचा दिया है। यानी कि एक बरादर इस्लामी मुल्क आपसे हैफ्टी इंटरेस्ट की बात करता है और कहता है कि हम अपनी मन मर्जी की शराइत आप पर लागू करेंगे। ये तो गालिबन हम चीन के बारे में परेशान थे कि चीन इस तरह की शराइत लगाता है, लेकिन उस पर भी कभी पाकिस्तान की किसी सरकार को हिम्मत नहीं हुई कि चीन की उन शराइत पर भी बोल सकें। तो सऊदी शराइत पर भी नहीं बोल सकेंगे, जैसा कि आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, हम सब जानते हैं कि इस पर भी जो
پتہ نہیں یہ قرضہ ہے مطلب لون ہے، میری تو یہ بات سمجھ سے باہر ہے. یہ آپ کی صرف اور صرف جو ہے نا جو ڈیٹس لیول ہیں ان کو صرف پورا کرنے کے لیے یہ ایسی پارکنگ کی ہوئی رقم ہے جس سے آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور اس پر بھی مبارکیں دی جا رہی ہیں پاکستان کے منسٹر عمران خان اور پرائم منسٹر اور دوسرے منسٹر مبارکبادیں دے رہے ہیں کہ جی یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہو گئی. تو میرا خیال ہے کہ اب پاکستان کی سرکاروں کے لیے یہی اچیومنٹ رہ گئی ہے کہ جی آئی ایم ایف قرضہ دے دے 6% پہ، چائنا گروی رکھ لے سب کچھ، اور وہ تو لگتا ہے اب گروی رکھنے کو بھی تیار نہیں ہے چائنیز. تو یا سعودی کہیں جی یہ پارکنگ کے لیے پیسے لے لیں، خبردار خرچ نہیں کریں گے، 3.5% یا واٹ ایور اس پہ انٹرسٹ دیں گے، اور خبردار آپ نے ہماری مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں کی. تو جب اس مقام پہ پہنچ چکی ہے ریاست، اس کے بعد مبارکبادیں دینا کیوں بنتی ہیں، یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے. جبکہ یہ وہی عمران خان سر جو کہتے تھے کہ میں خودکشی کر لوں گا لیکن میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، کہیں سے لون نہیں مانگوں گا یا قرضہ نہیں مانگوں گا. مگر ساتھ ساتھ سر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شرم ہے نہ ان لوگوں کو، کوئی غیرت آ رہی ہے، اور یہ ملک کو جو ہے تباہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور الزام سارا کسی اور کنٹری پہ لگا دیں گے، کبھی دوسری کسی پارٹی پہ لگا دیں گے جو جا چکی ہے، اپنی غلطیاں نہیں دیکھ رہے. سر اسی طریقے سے اگر ہم آگے بڑھیں اور ہم بات کریں کہ جو کرونا پیکج میں سے جو پیسے غائب ہوئے ہیں 40 بلین، اور ان کے جو فوجی ہی ظاہر ہے ہر جگہ ہمارے یہاں تو فوجی ہی لگے ہوتے ہیں ہیڈ جو ہیں، تو ان کا کہنا ہے کہ جی میں تو 25 لاکھ ایک پیشنٹ کے اوپر خرچ کیے انہوں نے، اور 120 بلین میں سے 40 بلین جو ہے وہ غائب ہے اور کوئی حساب کتاب نہیں ہے. آئی ایم ایف ان سے جواب مانگ رہا ہے، اب یہ کیا کریں گے؟ دیکھیے جی آئی ایم ایف تو ان سے بہت ساری باتوں کے جواب مانگ رہا ہے. یہ کس بات کا جواب آئی ایم ایف کو دیں گے یا پاکستان کی عوام کو دیں گے؟ ابھی آئی ایم ایف نے جو شرائط اتنی کڑی رکھی ہیں، ایک تو یہ کہا جی کہ جو آرمی کے پیسے ہیں وہ بھی اسٹیٹ بینک میں ہوں، آرمی کے اثاثے جو ہیں وہ بھی ڈسکلوز ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک بھی جو ہے وہ ایک طرح سے انڈائریکٹ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی جو ہے وہ آئی ایم ایف کے مکمل کنٹرول میں ہو، چونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹرسٹ نہیں کرتے، آپ کی کسی بات پہ ہم ٹرسٹ نہیں کرتے. اکانومی کی اتنی بدتر صورتحال پاکستان کی عوام، پاکستان کی ریاست نے آج سے پہلے نہیں دیکھی. بہت برے حالات آئے ہیں. ایز اے جرنلسٹ، ایز اے کمنٹیٹر میں دیکھ رہا ہوں کوئی 40 سال سے بہت برے حالات آئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں اکنامک ڈیزاسٹر کے، مگر اب لگتا ہے کہ جیسے پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ چکے ہوئے ہیں. اور آپ نے ابھی عمران خان کا ذکر کیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا کہ اگر اس طرح کے حالات ہوئے. میں یہ تو مشورہ نہیں دوں گا کہ وزیر اعظم کو کہ آپ خودکشی کریں، چونکہ اسلام میں حرام ہے اور اسلام کے بہت بڑے یہ پیروکار ہیں. لیکن انہوں نے قوم کو اور ریاست کو خودکشی کے مقام پر نہیں بلکہ قتل کر دینے کے مقام پر پہنچا دیا ہے. اپنے ہاتھوں سے جو کہتے ہیں نا اس مردے کو تابوت میں یہ میل کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اتنی ڈٹھائی کے ساتھ اپنی جو ہے نا پاکیزگی کے یہ دعوے کرتے ہیں. ابھی آپ نے 40 بلین روپیز کی بات کی جو خرد برد ہو گئے، کسی کو پتہ نہیں چلا. ان کے اپنے تجزیہ نگار، ان کو لانے والے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی خوفناک اور گھٹیا نوعیت کی جو کرپشن ہے پاکستان میں اس سے پہلے نہیں دیکھی. ابھی بھی میں جب کبھی عمران خان کی تقریر سنتا ہوں ہر روز یہ ابھی بھی وہ اپنے پرانے الیکشن کی کیمپین کہ جی ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے، ابھی بھی اس پہ بے شرمی اور ڈٹھائی کے ساتھ یہ کھڑے ہوتے ہیں. اور مجھے تو یہ حیرت ہے کہ اگلا الیکشن بھی کیا اسی جھوٹے وعدے پہ یہ لڑیں گے جو اب آنے والا الیکشن ہے، کیونکہ اب تو عوام کو پتہ چل چکا ہے کہ 3.5 سال میں انہوں نے کیا کیا. 3.5 سال پہلے الیکشن سے تو کسی کو مطلب پتہ نہیں تھا کہ ان کے وعدوں کے حوالے سے. تو مجھے تو حیرت ہے کہ اگر ابھی بھی عوام ان پر بھروسہ کرتے ہیں، عوام کے وہ افراد، وہ پرسنٹیج، تو میں تو ان کی بیچارگی پہ ہی دکھ کا اظہار کر سکتا ہوں اور کیا کہہ سکتا ہوں. سر پبلک تو شاید اب کسی پہ بھی بھروسہ نہیں کرتی. ایک جو تاثر بنا کے رکھا ہوا تھا آرمی نے اپنا
اور کہا جاتا تھا کہ جی بھائی آرمی کے اوپر لوگوں کو بڑا بھروسہ ہے، وہ بھی اب ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جس طرح سے آج کل عدالت بھی جو ہے بار بار کہہ رہی ہے کہ جو انہوں نے کراچی میں زمین دی گئی تھی ڈیفنس کے لیے، تو اس پہ شادی ہال بن گئے ہیں، وہاں پہ طرح طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، دکانیں بن گئی ہیں، مالز بن گئے، تو اس کے اوپر بھی کئی دنوں سے جو ہے نیوز میں یہ خبر چل رہی ہے، اور اس کا مطلب ہے اگر عدالت بات کر رہی ہے، عام آدمی بھی سن رہا ہے، تو کہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اب آرمی کس طرح سے اپنے آپ کو سنبھالے گی؟ جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ان کی بھی جو ایسٹس ہیں وہ بتائے جائیں، تو کیا یہ بتائیں گے عاصم سلیم باجوہ اور سب لوگ جتنے بیٹھے ہوئے؟ دیکھیے کب تک چیزیں چھپاتے رہیں گے؟ آپ مطلب نہیں بتاتے، جو ارباب اختیار ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، وہ دنیا کو نہیں بتاتے، تو پاکستان کو جو اب مزید قرضے چاہیے، اگرچہ مزید قرضے لے کر قرضوں کے بوجھ تلے دبتے چلے جانے والی بات ہے نا، تو مزید قرضے لے کر آپ کب تک چل پائیں گے؟ اور اب تک مزید قرضے بھی لینا ممکن نظر نہیں آتا۔ آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے؟ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو مزید قرضے بھی نہیں دے سکتے جب تک آپ اپنا بھانڈا نہیں ہمارے سامنے پھوڑتے۔ سیدھی سی بات ہے۔ تو اس نہج تک یہ حالات آ چکے ہیں۔ آپ اگر دیکھ لیجئے تمام اخبارات میں یہ خبریں چھپ رہی ہیں کہ جب زرداری صاحب کی گورنمنٹ تھی تو تب کتنے بین الاقوامی قرضے پاکستان کے ذریعے واجب الادا تھے، اس کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت میں، اور اب کے جو نمبرز ہیں وہ کوئی سٹیگرنگ نمبر ہیں، مطلب کوئی 2 سے 3 گنا زیادہ کے نمبر ہیں۔ اور عمران خان کا یہ کہنا کہ جناب نہیں وہ ہم پچھلی سرکاروں کے لیے ہوئے قرضوں کے سود ادا کر رہے ہیں، تو بھائی یہ بتا دیں کہ ان کی اپنی سرکار نے جو 37-38 ماہ میں قرضے لیے ہیں، ان کا جو سود بنتا ہے، اس سود کی ریشو کو پچھلی سرکاروں کے لیے ہوئے قرضوں کی سود کی ریشو سے آپ موازنہ کریں گے تو ان کے اپنے لیے ہوئے قرضے 2 سے 3 گنا زیادہ ہیں۔ اچھا، سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ قرضے لے رہے ہیں تو اس سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ان کے لیے ہوئے قرضوں سے تو کوئی ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہو رہی۔ جیسے آصف زرداری کی گورنمنٹ میں یا ایون نواز شریف کی گورنمنٹ میں وہ دودھ کی دھلی ہوئی گورنمنٹیں ہرگز نہیں تھی، وہ میں سمجھتا ہوں، لیکن ان کی گورنمنٹوں کے زمانے میں کچھ نہ کچھ پروجیکٹس چلتے رہتے تھے، جیسے بجلی کے پروجیکٹس چلے آصف زرداری کی گورنمنٹ میں بھی، اور یا نواز شریف کی گورنمنٹ میں بھی، موٹر وے بنے، ہائی ویز بنے، انڈسٹریز کچھ نہ کچھ چلتی رہتی تھی۔ اب تو ہر چیز بند پڑی ہوئی ہے، حتیٰ کہ سی پیک ہو گیا ہوا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں اب آئی ایم ایف کا یہ کہنا کہ بھئی ہمیں وہ $40 بلین کا بھی $40 بلین روپیز کا بھی حساب دیں، جو یہ پینڈیمک کے ہیر پھیر میں جس کی ہیرا پھیری ہو گئی۔ تو اب اس ساری صورتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی سچویشن آ گئی ہے کہ مطلب لگتا نہیں کہ یہ ان کے پاس کوئی بیل آؤٹ ہے۔ اب تو بالکل ہی ڈیڈ اینڈ پہ جیسے پہنچے ہوئے ہیں۔ بالکل اب کوئی ادارہ ایسا نہیں بچا جس کے اوپر انگلی نہ اٹھی ہو۔ لیکن سر ابھی ایک دن پہلے کی بات ہے کہ سی او بنائے گئے ہیں ٹویٹر کے، ایک انڈین نیشنل ہے وہاں پہ، اور اب ہوگا یہ کہ کہا یہ جا رہا ہے، جو پاکستانی بات کر رہے ہیں کہ جو بھی گڑبڑ ہوگی ٹویٹر میں، کسی کا اکاؤنٹ بلاک کر دیتے ہیں، کچھ کر دیتے ہیں، تو سارا الزام جو ہے وہ اب کہا جائے گا کہ جی انڈیا کروا رہا ہے۔ تو انڈیا نے تو جو کئی لوگوں نے پکچرز شیئر بھی کی ہیں، بہت سے ان کے یہاں کیسے لوگ ہیں جو چاہے گوگل ہو، چاہے آپ اس کو ٹویٹر کہہ لیں، کئی جگہ پہ ان کے لوگ جو ہیں وہ سی اوز بنے ہوئے ہیں، جبکہ پاکستان کے پاس ایسا کوئی نام نہیں ہے، ایسی کوئی پکچر نہیں جو ہم شیئر کر پائیں۔ یہ کس طرف جا رہا ہے پاکستان پھر آپ کے حساب سے، کہ نہ ہمارے پاس ایک بھی سنگل فیس نہیں ہے؟ دیکھیے ابھی آپ نے ذکر کیا ٹویٹر کے جو سی او ینگ چیپ بنے ہیں مسٹر پراگ اگروال، تو وہ تو مطلب زیادہ تر امریکہ کے گرومڈ ہیں، سمجھدار ہیں، بلکہ ان کی ایک پرانی ٹویٹ کو بھی زیر بحث بنایا گیا جس میں وہ بات کرتے ہیں جی کہ جو انہوں نے کوٹ کیا تھا کسی کے شو کو، اور اس میں انہوں نے کہا تھا جی کہ نہ تو سارے مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں اور نہ ہی سارے جو وائٹ ہوتے ہیں وہ وائٹ سپریمیسسٹ ہوتے ہیں۔
تو وہ ان کا یہ کہنا کہ وائٹ کے ایکسٹریمسٹ یا وائٹ سپریمیسسٹ وہ جو کہتے ہیں، تو وہ اس سے تو ان کے خیالات کا، اگروال صاحب کے خیالات کا تو پتہ چلا وہ بڑے بیلنس آدمی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کی انڈین جو ہیریٹیج ہے وہ تو بہرحال ایک انڈیا کے لیے بھی پرائیڈ ہے اور ان کے لیے بھی پرائیڈ ہے، مسٹر اگروال کے لیے بھی. تو ٹویٹر اکاؤنٹ پاکستان کے جو بند ہوں گے، میرا خیال اس سے زیادہ تو مسئلہ ہوگا جب بھارت میں بھی کچھ ایسے ٹویٹرز ہوتے ہیں جو نہیں پسند آتے ٹویٹرز کو، تو وہ بھی شاید بند ہوتے رہتے ہیں. یہ تو پوری دنیا میں ہوتا ہے، یہاں کینیڈا میں اتنے فیک اکاؤنٹس ہوتے ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں، تو وہ بند ہو جاتے ہیں. پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹ جو فارمر تھے ان کا بند ہو گیا تھا. تو پاکستان کو تو بدقسمتی سے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے اپنی کسی بھی غلطی کا یا کسی بھی گڑبڑ کا، جی کہ یہ بھارت نے کرایا ہے، اور بھارت ہی ایک ملک ہے جس کے لیے بہانہ ہے. اور دوسرا بہانہ امریکہ کے خلاف ہے کہ جی امریکہ ہر برائی کا ذمہ دار ہے. اب پاکستان کا نام آپ نے پوچھا کہ کیوں نہیں ہے. پاکستان کے بزنس مین میں جانتا ہوں، میرے چاند ایک دوست ہے، میں نام نہیں لوں گا، وہ سلیکان ویلی میں پاکستانی بیک گراؤنڈ کے ہیں، بلینرز ہیں، امیر لوگ ہیں، لیکن اس لیول پہ بلا شبہ ابھی کوئی پاکستانی نہیں ہے جس لیول پہ ہمارے بھارتی بہن بھائی ہیں، اس لیے کہ وہ بہت پروفیشنل ہیں، بہت کاروباری ہیں، بہت محنتی ہیں، بہت ہائی ٹیک ہیں. تو اسی لیے آپ دیکھ لیجئے، گوگل ہو، کہیں پہ بھی دنیا کی بڑی بڑی، مائکروسافٹ ہو، ٹویٹر ہو، سب کے سی او اس وقت ہمارے بھارتی دوست ہیں. تو اب پاکستان اس پکچر میں کہاں ہے؟ پاکستان کی تو یہ ہوتی ہے نا کہ کوئی میچ جیت گئے یا ایون قرضہ مل گیا، ٹھیک ہے نا، اس پہ جسے کہتے ہیں ڈھول بج رہے ہوتے ہیں، اس پہ ناچ رہے ہوتے ہیں. اچھی بات ہے بھائی، خوشی چونکہ ہے ہی نہیں، خوشی کہیں ہے ہی نہیں، کامیابی بدقسمتی سے کہیں ہے ہی نہیں. کوئی ایک بچی اتفاق سے اس کو مل جائے وظیفہ، اور وہ رہتی بھی امریکہ میں ہو لیکن پاکستانی بیک گراؤنڈ کی ہو، اس کو ایک اچھا سا کوئی ایوارڈ مل جائے کسی ایون یونیورسٹی کا، یہ پاکستان کی ہیڈ لائن ہوتی ہے. اس لیے کہ کوئی خوشی کی خبر ہی نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے صورتحال ایسی؟ کیونکہ سر ایجوکیشن پہ کبھی کام کیا ہی نہیں گیا پاکستان میں، کسی بھی گورنمنٹ نے، چاہے عمران خان کی ہو یا پچھلی گورنمنٹس، کبھی کسی نے ایجوکیشن کو اپنا جو ہے یہ بنایا ہی نہیں کہ میں نے ایجوکیشن پہ کام کرنا ہے. اس لیے یہاں پہ اس طرح کے لوگ ہیں، اس طرح کی مائنڈ سیٹ ہے، اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں آگے. لیکن سر آگے اگر ہم بڑھیں اور ہم دیکھیں کہ علی وزیر صاحب کو ابھی انہوں نے 11 مہینے کے بعد جو ہے وہ رہا کیا ہے، جبکہ سعد رضوی تو بڑی جلدی باہر آ گیا تھا. دیکھیے صرف سعد رضوی کی بات نہیں، بلکہ ٹی ایل پی کے ساتھ ان کی جو بات چیت چلی، ٹی ٹی پی کے ساتھ، معافی چاہتا ہوں، تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ، اور ٹی ٹی پی نے کہا کہ بھائی جو ہمارے کچھ قیدی ہیں ان کو بھی چھوڑ دیجئے. اب مجھے پتہ نہیں چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا، لیکن کئی ریومرز ہیں کہ ان میں سے بھی کئیوں کو چھوڑ دیا. اب علی وزیر تو ایک نیشنل اسمبلی کے ممبر پارلیمنٹ ہے، انتہائی جسے کہنا چاہیے امن پسند شہری ہے، جو صرف انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میرے ریجن میں بہت برا ہوا اور اس کے ذمہ دار جو ادارے ہیں ان کی طرف نشاندہی کرتا ہے پرامن طریقے سے. اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنے والی بات ہے کہ اس کے اپنے گھر کے بہت سارے افراد اس سو کال وار آن ٹیرر کے چکر میں یا تو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں مرے یا پھر طالبان کے ہاتھوں مرے. اور بدقسمتی سے تب کے طالبان اور آج کے بھی بہت سارے طالبان پاکستانی سائڈ کے، وہ بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ رشتوں میں ہیں. تو وہ تو اس کا جرم یہ ہے کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کے انسانی حقوق کی بات کرتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کو 11 ماہ جیل میں رہنا پڑا. اس سے پہلے بھی وہ بیچارہ جیل میں جا چکا ہوا ہے اور اس کے ساتھ تشدد بھی ہوتا ہے. تو اب بہرحال عدالتوں کو بھی احساس ہوا اور یقینی طور پر اسٹیبلشمنٹ کے اداروں پر بھی بین الاقوامی دباؤ بہت تھا کہ بھائی فار گاڈ سے کچھ تو شرم کریں، کچھ تو حیا کریں. تو انہوں نے اس کو ضمانت ہونے دی ہے، میں یہ کہوں گا، چونکہ ان کی مرضی کے بغیر تو کسی کی کوئی سنوائی نہیں ہو سکتی پاکستان میں. اب یہ شرم کی بات ہے اور انتہائی شرمناک بات ہے کہ ایک
شخص جو ممبر پارلیمنٹ ہے، ایک شخص جو انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، ایک شخص جو اپنے حقوق کی بات کرتا ہے، اور وہ کوئی گولی نہیں چلاتا، وہ کوئی ٹی ایل پی نہیں ہے جو سڑکیں بند کرتا ہو. ہاں، ان کی ہمدردیاں پی ٹی ایم کے ساتھ ہے. پی ٹی ایم نے ضرور بڑے بڑے جلسے کیے، لیکن اب تو پی ٹی ایم بھی جلسے جلوس کرنے سے گھبراتے ہیں، جتنے ان کے لیڈرز اور ان کے کارکن اس وقت جیلوں میں بند پڑے ہوئے ہیں. تو صورتحال دیکھیے بہت ہی جسے کہتے ہیں بلیک ہے پاکستان میں، چاہے اکنامک کی سطح ہو، چاہے انسانی حقوق کی سطح ہو، چاہے ہیومن رائٹس کی ہو، چاہے یہ ڈیموکریسی کا سفر ہو. بہت ہی بلیک صورتحال ہے. ہمیں تو یہاں بیٹھ کے بہت تشویش ہوتی ہے. بالکل سر، اور یہاں پہ بھی اسی طرح سے ہے کہ لوگ کافی پریشان ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس جاب نہیں ہے اور جو اپنے خرچے پورے نہیں کر پا رہے، بلکہ ریسنٹلی آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ایک جرنلسٹ نے جو خودکشی تک کر لی تھی اسی وجہ سے. تو سر اگر ہم بات دیکھیں ان کی گورنمنٹ کی، ان کے جو گورنر ہیں پنجاب کے، ان کا چودھری سرور، ان کا کہنا ہے کہ جی مجھے سائیڈ لائن لگا دیا، میں نے تو ان سے نہیں کہا تھا کہ مجھے گورنرشپ دیں. لندن میں ہیں، وہ کافی ناراض ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ زرتاج گل اور امین اسلم جو ان کے منسٹرز ہیں، وہ اسکاٹ لینڈ میں لڑ پڑے. ان میں بھی لگ رہا ہے کہ کچھ دراڑیں پڑ رہی ہیں اور کچھ پرابلم چل رہا ہے گورنمنٹ کے اندر. ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں اپوزیشن جو ہے اس میں بھی تھوڑی سی پھوٹ نظر آ رہی ہے، ایک طرح کا پرابلم نظر آ رہا ہے کہ آج جو بلاول بھٹو زرداری کی اسپیچ تھی کافی سٹرونگ تھی، لیکن اس میں انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا عمران خان کو، تو خیر کیا ہی، انہوں نے کہا کہ ان کے لیے میں کوئی طیارہ نہیں آنے دوں گا کہ یہ لندن یا سعودی عرب بھاگ سکے. لیکن ان کا زیادہ تر فوکس جو تھا وہ پی ایم ایل این پر تھا، اور انہوں نے ان کو بے بھاؤ کی سنائی، ان کے آڈیو کلپس جو نکلے ہیں اس کے اوپر. کیا دیکھتے ہیں آپ کے یہ دونوں جگہ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا پاور سٹرگل کا گیم ہے پاکستان میں. پوری دنیا کی پالیٹکس میں پاور سٹرگل ہوتی ہے، آئی ڈو انڈرسٹینڈ. لیکن پاکستان کے کانٹیکس میں اگر ہم خاص طور پر دیکھیں تو یہ پاور سٹرگل بہت ہی نچلے لیول کا ہے. اور جو سرکار میں آپ نے بات کی کہ جیسے چودھری محمد سرور کا کہنا، تو چودھری محمد سرور بھی آف کورس انگلینڈ سے اپنے اسٹیک چھوڑ کے پاکستان گئے تھے، کچھ بڑی امیدیں لے کر گئے تھے. تو ان کو بھی یہ پتا تھا کہ پاکستان میں وہ کوئی خدمت کرنا تھوڑی گئے تھے، وہ بھی عہدے کے لیے گئے تھے. اور ان کے ساتھ بھی وعدے کیے تھے عمران خان نے، اور تب کی اسٹیبلشمنٹ کی جو بھی صورتحال تھی اس کے مطابق. تو ریومرز ہیں کہ سنتے ہیں کہ شاید ان کا یہ خیال تھا کہ ان کو صدر ودر بنایا جائے گا. تو اب تو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ پاکستان کے جو اس وقت کے صدر ہیں ان کا بیٹا اپنی کاروباری تقریب اسی گورنر ہاؤس میں کرتا ہے. یہ شاید ایک میسج ہے کہ جی صدر تو بنانا آپ کو دور کی بات ہے، ہم آپ کے گورنر ہاؤس کو بھی یوز کریں گے. تو یہ کوئی کھیل تماشے پاکستان کے کانٹیکس میں فرینکلی کوئی نئی نہیں ہے. لیکن عمران خان کی سرکار میں یہ کھیل تماشے بہت ہی نچلی سطح پہ جا چکے ہیں، اور یعنی ایک تماشا سا لگ گیا ہے. اب وہ منسٹر جن کے آپ نے نام لیے، وہ آپ کو پتہ ہی ہے، کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ منسٹر بننے کے قابل بھی تھے لوگ یا نہیں تھے. ایٹ فرسٹ پلیس کیا وہ ایم این اے بھی بننے کے قابل تھے یا نہیں تھے، وہ بھی حتیٰ کہ نہیں تھے. لیکن وہ اب تو سر بہت لوگ، سر وہ تو میجورٹی ان کی جو گورنمنٹ ہے اس میں لوگ ایسے ہیں جو کہیں پارلیمنٹ کے باہر گیٹ پہ کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں ہے. ایسا ہی ہے، سچ کہہ رہی ہیں آپ. لیکن ایشو یہ ہے کہ اب عمران خان کے ارد گرد مال کچھ ایسا ہی ہے. اب ان کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ اسی لیول کے ہیں، تو ظاہر ہے ان کی سرکار ہے تو اسی لیول کے لوگوں سے ہی سارا کچھ کھیل آگے چلے گا نا. تو پھر کیا گلا ہے، کیا شکوہ ہے؟ ہمیں کوئی گلا اور شکوہ نہیں ہے. جس لیول کے لوگ ہیں، جس طرح کا ان کا کیلیبر ہے، اسی طرح کی سرکار آپ کو نظر آ رہی ہے، پوری دنیا کو نظر آ رہی ہے. جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے، تو اپوزیشن میں مجھے لگتا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کو اور ساری اپوزیشن کو لگ رہا ہے کہ بھئی عمران خان کی سرکار شاید اب آگے بہت دن پورے نہ کر سکے. اگر یہ دن پورے بھی کر لیتے ہیں تو شاید اگلی بار نہ الیکٹ ہو سکیں. ہو سکتا ہے ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی سگنل بھی ملا ہو کہ بھئی آپ کو چنیں گے یا آپ میں سے کسی کو چنیں گے. تو یہ اپنی اسی پاور سٹرگل میں اپنے نمبر ٹانگنے کے لیے یا اپنی پبلک کنزمپشن بڑھانے کی خاطر اس طرح کے بیان بازی کر رہے ہیں. اور پالیٹیشنز جیسے میں نے کہا کس طرح کی بیان بازی کرتے ہیں، تو وہ مطلب اس طرح کی بیان بازی کریں گے
اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے, ایک دوسرے کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن سلوشن اس کا کیا ہے؟ جو حکومتی صفحے ہیں اس کے جو لوگ ہیں, وہ میں نے ابھی عرض کیا کہ ان کا کیلیبر آپ کے میرے اور پوری دنیا کے سامنے ہے. جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ کیلیبر والے لوگ ہیں. پھر بھی یہ نہیں میں کہتا, حتیٰ کہ مولانا فضل الرحمان ہو, بھٹو فیملی ہو, میاں شریف فیملی ہو, بہرحال سیزن لوگ ہیں, کیلیبر کے لوگ ہیں. تو لیکن یہ اب سوال ان کے لیے بھی بہت کڑا ہے کہ آئندہ ان کو حکومت کسی بھی طریقے سے ملتی ہے تو کیا ان حالات میں, جن حالات کا پیچھے آپ اور میں تذکرہ کر رہے ہیں, اکانومی کا اور انٹرنیشنل آئسولیشن کا, ان حالات میں کیا یہ آگے بڑھ پائیں گے؟ یہ ایک سوال میرا خیال ہے آپ کے لیے, میرے لیے ہی نہیں, ان پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی بہت بڑا سوال ہے. بالکل. لیکن سر ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں, میں آخری میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ آڈیو کلپس بڑے آج کل مشہور ہوئے ہیں. کبھی ثاقب نثار کا نکل آتا ہے, جسٹس ثاقب نثار کا, انہوں نے تو خیر کہا کہ یہ میرا نہیں ہے. پھر مریم نواز کا آ گیا, جس کا ذکر آج بلاول بھٹو نے بھی اپنی تقریر میں کیا. تو یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے, کوئی پری پلان کچھ چل رہا ہے یا کس وجہ سے بار بار اس طرح کی چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں؟ کیونکہ ثاقب نثار صاحب کی جہاں تک بات ہے تو وہ تو جس جرنلسٹ نے لے کر آئے ہیں احمد نورانی صاحب, ان کو تو خیر ہم لوگ کافی جانتے ہیں کہ وہ کوئی اس طرح کا غلط کام میرے خیال نہیں کریں گے. لیکن مریم نواز نے تو مان لیا کہ ہاں یہ میری ہی کلپ ہے, میری ہی آڈیو ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ مریم نواز نے جو کہا کہ یہ میری ہی کلپ ہے, اور وہ غالباً ان صحافتی اداروں کے لیے تھی جن کے لیے ایڈورٹیزمنٹ کی بات وہ کر رہے تھے. تو یہ تو فرینکلی پوری دنیا کی سرکاریں کرتی ہیں جب وہ اقتدار میں ہوتی ہیں, جی کہ ہمارے خلاف کون کون سا میڈیا جاتا ہے تو ان کو وہ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو ہم امریکہ تک میں دیکھتے ہیں فرینکلی, لیکن اس لیول پہ نہیں جس لیول پہ پاکستان میں ہوتا ہے. لیکن مریم نواز کا یہ کہنا کہ ہاں جی یہ ہے, تو وہ اس میں مجھے کوئی اتنی برائی نظر نہیں آتی. وہ ظاہر ہے کہ اس وقت ان کی سرکار تھی اور ان کو لگتا تھا کہ بھائی اگر نہ بھی سرکار ہو, اگر پارٹی کے چندے سے بھی پیسہ دینا ہے, فرض کیجئے ایسے میڈیا آؤٹ لیٹ کو جو ان کے خلاف چل رہا ہے, تو یہ تو ایک نیچرل سی بات ہوتی ہے کہ بھئی آپ ایسے میڈیا آؤٹ لیٹ کو کیوں سپورٹ کریں گے جو آپ کے خلاف چل رہا ہو اور کردار کشی کر رہا ہو. ٹھیک ہے, اس میں کوئی بہت بڑی اخلاقیات والی بات نہیں ہے, لیکن بھی ایک نیچرل بات بھی ہے. اب جہاں تک ثاقب نثار صاحب والی بات ہے, احمد نورانی صاحب کی جو آڈیو کلپ ہے, احمد نورانی ایک پروفیشنل جرنلسٹ ہیں, ایک سیزن جرنلسٹ ہیں, میں ان کی قدر کرتا ہوں. تو یقینی طور پر انہوں نے ذمہ داری کے ساتھ وہ آڈیو کلپ ریلیز کیا ہے. لیکن یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنا ہوگی کہ اس طرح کے جو آڈیو کلپس ہیں یا ویڈیو کلپس ہوتے ہیں, اب پوری دنیا کی سیاست میں وہ کہیں نہ کہیں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں, اس کی مینورنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے. سم ٹائم بڑے سیزن جو جرنلسٹ ہوتے ہیں وہ بہت ذمہ داری سے کام کر رہے ہوتے ہیں, مگر وہ بھی کہیں نہ کہیں الائنڈ ہوتے ہیں, وہ بھی کسی نہ کسی اشارے کے منتظر ہوتے ہیں کہ اچھا بھئی یہ خاص حالات ہیں, ان حالات میں ہم یہ چیز ریلیز کریں گے. ورنہ تو اس طرح کے آڈیو کلپ کسی اور وقت بھی ریلیز ہو سکتے تھے, کچھ سال پہلے بھی ریلیز ہو سکتے تھے, 6 مہینے پہلے بھی ریلیز ہو سکتے تھے. چونکہ بات جو کہی گئی تھی وہ کوئی کل کی بات تو نہیں ہے نا, کچھ پہلے کی بات تھی, تو وہ آج کیوں ریلیز ہو رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ان کو یہ کلپس جو ہیں کسی اور سورس سے اب ملے ہیں, لیکن کسی اور سورس نے بھی کسی جرنلسٹ کو اب دیے ہوں تو یہ پہلے بھی تو دے سکتا تھا. اس میں ٹائمنگ کا ایک ہوتا ہے مسئلہ, تو اس ٹائمنگ میں یہ ایک کھیل ہے پورے کا پورا. فرینکلی اس میں اچھے جرنلسٹ بھی انوالو ہوتے ہیں, میں پازیٹیولی کہہ رہا ہوں, اور جو سینسیشنلائزیشن کرنے والے جرنلسٹ ہیں وہ بھی انوالو ہوتے ہیں. تو اپنے اپنے لیول کے مطابق, اپنی اپنی ٹائمنگ کے مطابق یہ کھیل ہو رہے ہوتے ہیں, اینڈ اٹ از پارٹ آف دا پالیٹکس. آپ امریکہ میں دیکھ لیجئے, کینیڈا میں ہمارے دیکھ لیجئے, بہت ہی کوئی ٹائملی کوئی الیکشن ہونے والا ہوتا ہے تو کینیڈا کے کسی منسٹر کی یا کسی بیوروکریٹ کی یا ایون پرائم منسٹر کی کوئی ایسی ہلکی سی ویڈیو کلپ یا آڈیو کلپ سامنے آ جاتا ہے جو پہلے آ سکتا تھا تب نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو یہ اٹ از پارٹ آف دس گیمکس. اب اس پہ تو اور کیا ابھی بات کریں, بالکل امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا وہ جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے, یہ امپورٹنٹ چیز ہے.
बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक सर। लेकिन सर साथ ही ये कि अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस तरह से बात की कि इमरान खान को मैं कोई तैयारा नहीं आने दूंगा, मैं ना लंदन भागने दूंगा, ना मैं वहां तो सऊदी अरब, तो क्या लग रहा है आपको कि काफी कॉन्फिडेंट नजर आए बिलावल आज? ये भी सियासी शोबबाजी होती है जी। ठीक है, मतलब क्या त्यारा आएगा, ये रोक पाएंगे, ये कुछ हो सकेगा, नहीं हो सकेगा, ये सब कहने की बातें हैं, क्योंकि हमें माजी देखना है इन पॉलिटिकल पार्टीज का। इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने माजी में भी ऐसी ही बातें की हैं, और जो इंटरनेशनल लेवल पे हुआ है वो उसके बरक्स हुआ है। तो तब तो हालात फिर भी इतने बुरे पाकिस्तान की रियासत के नहीं होते थे, तो तब भी इनकी मर्जी के खिलाफ अगर हो जाता था। तो अब तो पाकिस्तान की रियासत के इकोनॉमिक और हर तरह के हालात इतने बुरे हैं कि ये तो जो अंदर के स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान की सियासत के, ये इतने पावरफुल नहीं है कि बाहर के जो फैसले हैं, जब जाहिर है त्यारा बाहर से आएगा, किसी के कहने पे आएगा, मतलब फर्ज कीजिए अरबों के कहने पे जाता है, हाँ। तो अरबों के कहने पे तो 72 घंटे अब पाकिस्तान उनके हाथ में है, उनके पास गिरवी लगी है। बिल्कुल, आखिर परवेज मुशर्रफ भी तो निकले हैं ना, नवाज शरीफ भी निकले हैं, तो अगर निकलना होगा तो इमरान खान भी निकल जाएंगे। लेकिन सर मैं जाते जाते आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगी कि ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए जो ये वोटिंग मशीन लाने की बात कर रहे हैं, उसको आप सपोर्ट करते हैं? आपका ख्याल है होना चाहिए, या ये उसमें भी कुछ गड़बड़ करेंगे? नहीं, काफी गड़बड़ होगी, नहीं होनी चाहिए, कोई तुक नहीं बनता। देखिए, मतलब जो ओवरसीज पाकिस्तानी रहते हैं उनको ये ख्याल करना चाहिए कि उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। वो अमेरिकन है, कैनेडियन है, ब्रिटिश हैं, तो क्या वो पहले अमेरिकन कैनेडियन है या पहले पाकिस्तानी है? ठीक है, सही। क्योंकि उनको तो यहाँ के मसाइल, वो यहाँ वोट देते हैं, उनको यहाँ के मसाइल और के साथ सरोकार होना चाहिए। अब पाकिस्तान के जो इलेक्शन के नताइज हैं, वो जो यहाँ ओवरसीज पाकिस्तानी रहते हैं, मेरे नजदीक उनका कोई हक नहीं बनता कि वो उनको मुतासर करें। जैसे हमने वो पाकिस्तान की जो कश्मीर के इलेक्शन हैं, उसके रिजल्ट्स बाकी जगह डस्का से वोट पड़ते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। जो बेचारा मुजफ्फरबाद में आदमी बैठा हुआ है, मसाइल उसके हैं, और लाहौर में बैठा हुआ ना अपनी राय दे के ना वो इलेक्शन चेंज करता। तो ये तो बिल्कुल सरासर नाइंसाफी है। मैं तो जाती तौर पर इसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ। अगर जो पाकिस्तान से बाहर बसने वाले पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के मसाइल के साथ इतना ही कंसर्न है और वो चाहते हैं कि अपनी राय दें, कंसर्न रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि उनकी कोई से हो, तो फिर वो पहले वहां पे जाके मसाइल को फेस करें ना। यानी वहां पे जो महंगाई हो रही है, जो इन्फ्लेशन हो रही है, जो लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम्स है, पहले वो फेस करें ना। उनको फेस करने के बाद वो फिर वोट दें उसके हिसाब से। वो यहाँ मजे से बैठे हुए हैं कनाडा, अमेरिका में, यहाँ की जो है बेहतरीन जो हमारे निजाम है उनको एंजॉय कर रहे हैं, और पाकिस्तान के इलेक्शन के जो हैं रिजल्ट्स उनको इफेक्ट करना चाहते हैं। इट इज नॉट फेयर, एंड ऑफ कोर्स ये हम सब जानते हैं कि ये नताइज अपनी मर्जी से मुरतब करने का एक तरीका है, ये ईवीएम मशीनें हैं, नथिंग एल्स, कुछ नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझ आया कि हो क्या रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे हैं, लेकिन वही इमरान खान साहब कहते हैं कि घबराना नहीं है, लेकिन अब पब्लिक घबरा चुकी है और काफी परेशान है लोग। यानी जो आम, आप जिसे कहते हैं ना व्हाइट कॉलर जॉब जो करते हैं, उनकी तो बहुत ज्यादा, जैसे 9 to 5 स्पेशली जो जाते हैं आम से जॉब्स हो किसी की, तो वो तो बहुत ज्यादा परेशान है और लोगों से खर्चे पूरे नहीं हो रहे। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि अभी और आगे फ्यूल प्राइस भी जाने वाला है और डॉलर का भी, तो यहाँ पे तो देखते हैं लोगों का क्या हाल होगा। तो आपसे बात होती रहेगी फिर, और दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, शुक्रिया।